بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहम जमात के इस सेशन में आज हम तारीख में मौशी तरक्की का मुताला करेंगे। पिछले सबक में हमने भारत को दरपेश कुछ दाखिली मसाइल का मुताला किया था। हम इस सबक में भारत की मौशी हिकमत अमली का मुताला करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। मुश्तरक मौशी निज़ाम की कबूलियत, 5 साला मंसूबा बंदी, बैंकों का कौमियाना, 20 निकाती प्रोग्राम, मिल मजदूरों की हड़ताल, 1991 की नई मौशी पॉलिसी। इस सबक के अहम निकात हैं जिनके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। भारत की मौशी हिकमत अमली का मुताला करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम मुश्तरका मईशत के मफ़हूम को समझें। तो सबसे पहले हम मुश्तरका मईशत के मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं। मुल्क की आज़ादी से कबल ही इस बात पर गौर व फिक्र जारी था कि हमें किस किस्म की मईशत को इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कोई भी हतमी रास्ता इख्तियार करने की बजाय दरमियानी रास्ता इख्तियार किया। दुनिया के कुछ मुल्कों में सरमायादाराना माशी निज़ाम राइज था तो कुछ मुल्कों में इश्तराकी मईशत थी। हर माशी निज़ाम के अपने फ़वाइद और नुक़सानात होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ माशी निज़ाम राइज हैं। कई ममालिक में सरमायादाराना माशी निज़ाम है तो कई ममालिक इश्तराकी माशी निज़ाम को अपनाए हुए हैं और हमारे अपने मुल्क भारत में मुश्तरक माशी निज़ाम राइज है। सरमायादाराना माशी निज़ाम में पैदावार के वसाइल पर निजी मिल्कियत होती है। निजी यानी ज़ाती। कोई शख्स अगर सरमाया रखता है और उस सरमाए से वो कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, कोई सनत या कारखाना शुरू करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। सरमायादाराना निज़ाम में मुनाफा कमाने पर ज़ोर दिया जाता है। यकीनन कोई अगर अपना सरमाया लगाकर कोई कारखाना या कोई सनत शुरू करता है तो उसका बुनियादी मकसद तो यही होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो ये है सरमायादाराना मौशी निज़ाम। दूसरा है इश्तराकी मौशी निज़ाम। इश्तराकी मौशी निज़ाम में पैदावार के वसाइल समाज यानी हुकूमत की मिल्कियत होते हैं। तो इश्तराकी मौशी निज़ाम दरअसल सरमायादाराना निज़ाम के बिल्कुल ऑपोजिट है। सरमायादाराना मौशी निज़ाम में पैदावार के वसाइल निजी मिल्कियत होते हैं और मुनाफा कमाने पर ज़ोर दिया जाता है, मगर इश्तराकी मौशी निज़ाम में पैदावार के वसाइल जो हैं वो हुकूमत की मिल्कियत होते हैं और कोई भी हुकूमत अपना फ़ायदा नहीं चाहती बल्कि वो अवाम की भलाई और फलाह को मद्देनज़र रख कर सारे काम करती है। लिहाजा
اشتراکی معاشی نظام میں عوام کی فلاح و بہبود پیش نظر ہوتی ہے اور صرف منافع کمانا جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہم بات کریں گے مشترک معاشی نظام کی۔ مشترک معاشی نظام نجی اور عوامی دونوں شعبوں میں کام کرتا ہے۔ جدید بھارت میں ترقی کے حصول کے لیے ان دو معاشی نظاموں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی بجائے حکومت نے مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی، یعنی ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کی بھی اچھائیوں کو اپنا لیا اور اشتراکی معاشی نظام کی خوبیوں کو بھی اپنایا، اور اس طرح ایک نیا معاشی نظام وجود میں آیا جو مشترک معاشی نظام کہلایا۔ آئیے اس کے متعلق مزید تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مشترک معاشی نظام۔ مشترک معاشی نظام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: عوامی شعبہ، نجی شعبہ اور مشترک شعبہ۔ آئیے سب سے پہلے عوامی شعبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس شعبے میں کون سی صنعتیں شامل ہیں۔ اس شعبے کی صنعتیں مکمل طور پر حکومت کے تابع اور زیر انتظام ہوتی ہیں۔ ایسی کون سی صنعت ہے؟ دفاعی سامان کی تیاری کا جو شعبہ ہے وہ عوامی شعبہ کہلاتا ہے۔ ذرا یاد کیجئے، ہم نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت کے دوران یہ بات اچھی طرح سمجھی کہ اپنے ملک کی آزادی، مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع اعلیٰ ترین قومی مفاد ہوتا ہے، اور اس اعلیٰ ترین قومی مفاد کے لیے ضروری دفاعی سامان کی تیاری کا شعبہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ شعبہ حکومت کے زیر انتظام ہوتا ہے، اور جو صنعتیں دفاعی سامان کی تیاری کرتی ہیں، یعنی جو صنعتیں دفاعی سامان کی تیاری میں شامل ہیں، وہ مکمل طور پر حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں، کیونکہ دفاع جو ہے وہ ایک اہم موضوع ہے، اعلیٰ ترین قومی مفاد ہے، اس لیے اس اہم شعبے کو حکومت کی ہی نگرانی میں رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عوامی شعبے میں شامل ہے۔ اس شعبے کی صنعتیں مکمل طور پر حکومت کے تابع ہوتی ہیں، حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے نجی شعبہ۔ اب نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اس شعبے میں صنعتیں مکمل طور پر نجی صنعت کاروں کی ملکیت ہوتی ہیں، حکومت ان کی صرف نگرانی کرتی ہے۔ یعنی اس شعبے میں جو صنعتیں ہیں وہ نجی سرمایہ کار اپنے ذاتی سرمایہ سے شروع کرتے ہیں، اور یہ نجی صنعت کاروں کی ملکیت ہوتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی نگرانی ان پر نہیں ہوتی، حکومت ان کی نگرانی کرتی ہے، مگر سارے فیصلے لینے کا اختیار، انتظام یہ نجی صنعت کاروں کے ذمے ہوتا ہے، جنہوں نے اس میں سرمایہ لگایا ہے۔ تو ایسی کون سی صنعتیں ہیں؟ ایسی صنعتیں ہیں اشیاء صرف کی صنعتیں، یعنی کنزیومر گڈز جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں۔ اس میں صابن، تیل، واشنگ پاؤڈر، کریم، ٹوتھ پیسٹ اور بہت ساری چیزیں جن کا استعمال ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ تو نجی شعبے میں یہ سارا سامان تیار کرنے والی جو صنعتیں ہیں یہ نجی صنعت کاروں کی ملکیت ہوتی ہیں، اور حکومت ان کی صرف نگرانی کرتی ہے۔ تیسرا شعبہ ہے مشترک شعبہ۔ اس شعبے میں کچھ صنعتیں نجی صنعت کاروں کی ملکیت اور کچھ حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ نجی شعبہ جو ہے
اس میں صنعتیں مکمل طور پر نجی صنعت کاروں کی ملکیت ہوتی ہیں. عوامی شعبے میں صنعتیں مکمل طور پر حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں، مگر مشترک شعبے میں کچھ صنعتیں نجی صنعت کاروں کی ملکیت اور کچھ حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں. تو یہ ہے مشترک شعبہ. اب آپ دیکھیں بھارت میں الیکٹریسٹی یا بجلی کی پیداوار جو ہے وہ ہمیں نجی صنعت کاروں کے ذمے بھی نظر آتی ہے. بہت ساری نجی کمپنیاں بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اور حکومت کی زیر نگرانی صنعتیں بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ ایک مشترک شعبہ ہے. اور بھی کئی مثالیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین ریلویز جو ہے یہ حکومت کی زیر انتظام ہے، اور میٹرو جو چلتی ہے یا مونو ریل جو ہے یہ نجی کمپنی کے ذمے ہیں. تو اس طرح ہمارے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت میں یہ مشترک شعبہ ہے. ایک اور مثال لے لیجئے. اب ڈاک، تار اور پارسل پہنچانے کا شعبہ، کوریئر سروسز. تو بھارتیہ ڈاک وبھاگ تو سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہے، خطوط پہنچانا، پارسلز پہنچانا ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو یہ تو حکومت کے زیر انتظام ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری نجی کمپنیاں بھی اس شعبے میں دکھائی دیں گی. کوریئر سروس کے شعبے میں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کے نام. تو مشترک معاشی نظام نجی اور عوامی دونوں شعبوں میں کام کرتا ہے. یعنی کچھ صنعتیں نجی سرمایہ داروں کی ملکیت ہیں اور کچھ صنعتیں حکومت کے زیر انتظام ہیں. یہ ہے مشترک معاشی نظام. اور جدید بھارت میں ترقی کے حصول کے لیے بھارت نے ان دو معاشی نظاموں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے بجائے مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی. تو ہمارے یہاں صرف نجی کمپنیاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں ساری صنعتیں حکومت کی زیر نگرانی نہیں ہیں. ابھی آپ نے ڈاک اور تار وبھاگ کی مثال دیکھی، آپ نے بجلی پیداوار کے متعلق دیکھا. ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے ایک مشترک معاشی نظام کو اپنایا ہے. ہمارے یہاں کچھ کارخانے، کچھ صنعتیں نجی سرمایہ کاروں کی ملکیت ہیں، اور کچھ اہم صنعتیں جیسے دفاعی شعبہ جو ہے، دفاعی سامان کی تیاری کا شعبہ، وہ مکمل طور پر حکومت کے تابع اور حکومت کی زیر نگرانی ہے. یہی ہے مشترک معاشی نظام. تو آزادی کے بعد بھارت نے کسی ایک کو چننے کی بجائے، کسی ایک شعبے کو چننے کی بجائے کیا کیا؟ دونوں کی اچھائیوں کو اپناتے ہوئے ایک مشترک معاشی نظام کو ترجیح دی. مشترک معاشی نظام کو آسانی سے چلانے کے لیے نجی اور عوامی شعبوں میں ربط ہونا ضروری ہے. اس نظام کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیداوار اور بڑے پیمانے پر عوامی شرکت ہے. اس نظام میں سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معاشی نظام کی خوبیوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس نظام میں یعنی مشترک معاشی نظام میں سرمایہ دارانہ نظام کی جو خوبیاں تھیں انہیں اپنایا گیا، اشتراکی معاشی نظام میں جو خوبیاں تھیں انہیں اپنایا گیا، اور ان دونوں نظاموں کی خوبیوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس طرح ہمارے ملک بھارت میں مشترک معاشی نظام رائج ہے. مشترک معاشی نظام میں منافع کی تحریک، فعالیت، ضابطوں کی پابندی، متعینہ مدتی منصوبہ بندی وغیرہ سے تغافل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی.
اور یہ اس لیے ممکن ہو پایا کیونکہ اس میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام اور اشتراکی معاشی نظام دونوں کی خوبیوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، طویل مدتی ترقی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے شعبے ایسے ہیں، بہت ساری صنعتیں ایسی ہیں جن میں کثیر سرمائے کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی انہیں شروع کرنے کے لیے بہت سارا روپیہ ضروری ہے اور ان میں منافع بھی فوراً حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسے شعبوں میں نجی سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے ہیں، مگر وہ اہم بھی ہیں، اس لیے حکومت کو اس میں پہل کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دفاع ہو، سائنسی تحقیق، تعلیم، سڑکیں، ریل کے راستے ہوں، نہریں ہوں، بندرگاہیں اور ایئرپورٹ کی تعمیر جیسے شعبے کثیر سرمائے کے متقاضی ہوتے ہیں۔ انہیں شروع کرنے کے لیے بہت سارا سرمایہ درکار ہوتا ہے اور منافع بھی فوراً حاصل نہیں ہوتا۔ تو ان شعبوں میں نجی صنعت کار بڑی تعداد میں نہیں آتے، لہٰذا ایسی صورت میں حکومت ہی کو پہل کرنا پڑتی ہے۔ تو مشترکہ معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، طویل مدتی ترقی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، دفاع، سائنسی تحقیق، تعلیم، سڑکیں، ریل کے راستے، نہریں، بندرگاہیں اور ایئرپورٹ کی تعمیر جیسے شعبے کثیر سرمائے کے متقاضی ہوتے ہیں اور تاخیر سے پھل دینے والے ہیں۔ ان شعبوں میں نجی صنعت کار بڑی تعداد میں نہیں آتے کیونکہ نجی صنعت کار تو چاہتا ہے کہ اسے فوراً منافع حاصل ہو، وہ سرمایہ کاری کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ منافع فوری طور پر ملے۔ مگر جن صنعتوں کو ابھی ہم نے دیکھا، جن کا ذکر کیا، ان میں اول تو بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور منافع بھی فوراً حاصل نہیں ہوتا، اس لیے نجی صنعت کار ان شعبوں میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتے۔ ایسی صورت میں حکومت ہی کو پہل کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ ہے مشترک معاشی نظام۔ مشترک معاشی نظام کی خصوصیات ہم نے دیکھیں۔ مشترک معاشی نظام کی حیت کا استعمال اور 5 سالہ منصوبہ بندی اختیار کر کے بھارت نے ترقی کی سمت پیش رفت کی ہے۔ سن 1973 کی صنعتی پالیسی نے ترقی کی رفتار میں اضافہ کیا ہے۔ اس پالیسی کے مطابق بھاری صنعتوں، صنعتی خاندانوں اور بیرونی صنعتوں کے اثرات پر قابو پانے اور علاقائی ترقی میں توازن پیدا کرنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ چھوٹی صنعتوں، دیہی صنعتوں، گھریلو صنعتوں کی ترقی پر توجہ دی گئی، امداد باہمی شعبے کی جانب خصوصی توجہ دی گئی۔ آئیے اس بات کو مختلف مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1973 کی صنعتی پالیسی نے ترقی کی رفتار میں اضافہ کیا۔ اس پالیسی کے مطابق بھاری صنعتیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑی بڑی صنعتیں ہیں، ان میں سیمنٹ ہے، فولاد ہے، کاریں ہیں، یہ سب بھاری صنعتیں کہلاتی ہیں۔ تو بھاری صنعتوں، صنعتی خاندانوں
اب صنعتی خاندان بہت سارے ناموں سے آپ واقف ہیں، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت میں ان صنعتی خاندانوں کی کافی سرمایہ کاری ہے، مختلف اشیاء کی پیداوار ان کے زیر انتظام ہے، تو ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں معاشی نظام پر۔ اس کے علاوہ بیرونی ممالک کی کچھ صنعتیں جو ہیں وہ اپنی پیداوار بھارت کے بازاروں میں فروخت کرتی ہیں، ان کا بھی کافی اثر ہوتا ہے۔ تو 1973 کی صنعتی پالیسی کے مطابق بھاری صنعتوں، صنعتی خاندانوں اور بیرونی صنعتوں کے اثرات پر قابو پانے اور علاقائی ترقی میں توازن پیدا کرنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، جہاں صنعتیں ہوتی ہیں، جہاں کارخانے ہوتے ہیں، وہاں لوگ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں، وہاں رہنے لگتے ہیں، لہٰذا وہ علاقے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح علاقائی عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بالکل بھی کوئی کارخانہ نہیں ہے، وہ علاقے پچھڑتے چلے جاتے ہیں، وہاں کی ساری آبادی روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتی ہے۔ تو اس علاقائی عدم توازن پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے کچھ علاقے بہت ترقی کر جائیں اور کچھ علاقے جو ہیں وہ غیر ترقی یافتہ یا پچھڑے ہوئے رہ جائیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پورا ملک ترقی کرے، ملک کے سارے علاقے جو ہیں وہ ترقی کریں۔ تو 1973 کی معاشی پالیسی کی وجہ سے یہ کوشش کی گئی کہ علاقائی ترقی میں توازن پیدا کیا جائے۔ چھوٹی صنعتیں، دیہی صنعتیں جو ہیں، دیہی صنعتوں کی ترقی پر توجہ دی گئی۔ یہ چھوٹی صنعتیں، دیہی صنعتیں اور گھریلو صنعتیں جو ہیں، ان میں کم سرمایہ کاری سے کام شروع کیا جا سکتا ہے، زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی شخص اپنی بچت سے بھی کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو روزگار مہیا کرنے میں یہ گھریلو صنعتیں اور دیہی صنعتیں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں۔ تو 1973 کی صنعتی پالیسی میں ان پر خاص توجہ دی گئی۔ 1973 کی صنعتی پالیسی میں امداد باہمی شعبے کی جانب خصوصی توجہ دی گئی۔ ہمارے ملک میں بہت ساری صنعتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے اشتراک سے شروع ہوئی ہیں اور انہوں نے کافی ترقی کی ہے۔ امداد باہمی شعبہ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار دلانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، لہٰذا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور 1973 کی صنعتی پالیسی نے بھی امداد باہمی شعبے کی جانب خصوصی توجہ دی ہے۔ آئیے اب اس بورڈ نے زراعت اور دیہی ترقی، متوازن صنعت کاری، طرز زندگی کا معیار، جمہوریت سے ہم آہنگ معاشی ترقی، منصوبہ بندی کے خد و خال اور عمل آوری میں عوامی شرکت اور فرد کی ترقی میں معاون 5 برسوں کی منصوبہ بندی پیش کی۔ اسی کو ہم 5 سالہ منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ منصوبہ بندی کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ آئیے منصوبہ بندی کے بنیادی اصول کو سمجھتے ہیں۔ کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا مناسب استعمال اس ملک کے عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیا جانا چاہیے۔ یہی 5 سالہ منصوبہ بندی کا عمومی بنیادی اصول ہے۔ آئیے ذرا اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم۔ اب ہر ملک میں کچھ قدرتی وسائل ہوتے ہیں
جن کا استعمال پیداوار کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوئے ملکی وسائل۔ نفری قوت یعنی کیا؟ نفری قوت جسے انگریزی میں ہم مین پاور کہتے ہیں، یعنی اس ملک کی آبادی، اس ملک میں رہنے والے لوگ جو مختلف صنعتوں میں کام کرتے ہیں، جو مختلف وسائل کا استعمال کر کے پیداواری عمل میں شریک ہوتے ہیں، یہ کہلاتی ہے اس ملک کی نفری قوت۔ تو کسی ملک کے وسائل کی مناسب تقسیم اور نفری قوت کا مناسب استعمال اس ملک کے عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیا جانا چاہیے۔ یہی 5 سالہ منصوبہ بندی کا بنیادی اصول ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں منصوبہ بندی کے مقاصد کون سے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہے قومی پیداوار میں اضافہ۔ یقیناً جو بھی منصوبہ بندی کی جائے گی اس کا پہلا مقصد ہوگا قومی پیداوار میں اضافہ۔ دوسرا مقصد بنیادی صنعتوں پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ صنعت کاری۔ اب کچھ صنعتیں جو ہیں وہ بنیادی صنعتیں کہلاتی ہیں، جیسے لوہا اور فولاد کی صنعت ہے، سیمنٹ کی صنعت ہے، جن پر تعمیراتی شعبے کا انحصار ہے۔ تو یہ بنیادی صنعتیں جو ہیں ان پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ صنعت کاری، تیز رفتاری کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے اور ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو۔ منصوبہ بندی کے مقاصد میں تیسرا مقصد ہے اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا، یعنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ ویسے بھی ہمارا ملک ایک زرعی ملک کہلاتا ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہتی ہے، دیہاتوں میں رہتی ہے، اور ان کا پیشہ زرعی کاموں سے جڑا ہوا ہے۔ زراعت یا زرعی شعبے سے منسلک کام کاج یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا کہ ہمیں کم از کم اناج جو ہے وہ دوسرے ممالک سے منگانا نہ پڑے، ہمارا ملک اناج کے تعلق سے خود کفیل ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہو۔ تو معاشی منصوبہ بندی کا تیسرا اہم مقصد ہے اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا اور زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ چوتھا مقصد بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروئے کار لانا۔ ابھی ہم نے بتایا نفری قوت یعنی اس ملک میں رہنے والے لوگ، اس ملک کی آبادی۔ اب اس ملک کی نفری قوت کس قسم کی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی نفری قوت ایسی ہو کہ اسے روزگار ملنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروئے کار لانا، اس نفری قوت کی جو خوبیاں ہیں، ان میں جو صلاحیتیں ہیں، ان کا استعمال کرنا۔ پانچواں مقصد ہے محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنا۔ ارننگ اور ویلتھ کے درمیان جو انیکوالٹی ہے، جو عدم مساوات ہے، اسے دور کرنا منصوبہ بندی کے مقاصد میں شامل ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کئی گھنٹوں کام کرتے ہیں مگر انہیں اس کا اتنا صلہ نہیں ملتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کام نہیں کرتے مگر انہیں وراثت میں دولت ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس دولت پر عیش کرتے ہیں۔ تو منصوبہ بندی کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں،
انہیں ان کی محنت کا کام کا صلہ ملنا چاہیے اور محصول اور ملکیت میں پائی جانے والی عدم مساوات کو دور کرنا چاہیے۔ منصوبہ بندی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے اشیاء کی قیمتیں مستحکم سطح پر رکھنا، اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو رکھنا۔ اگر مہنگائی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ غریب جو ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے، کم آمدنی کا طبقہ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا۔ لہٰذا اشیاء کی بڑھتی قیمتوں پر قابو رکھنا، قیمتوں کو مستحکم سطح پر رکھنا۔ 7واں مقصد ہے چھوٹے خاندان کی افادیت کو سمجھتے ہوئے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا۔ 8واں مقصد ہے افلاس دور کر کے طرز زندگی کے معیار میں اضافہ کرنا۔ اب دیکھیں، اگر بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار مہیا کروایا جائے گا، محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنے کی کوششیں کی جائیں گی تو یقیناً غربت کا خاتمہ ہوگا اور لوگوں کا معیار زندگی جو ہے، زندگی گزارنے کا طرز اور اس کا معیار، یقیناً اس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ منصوبہ بندی کا ایک بہت اہم مقصد ہے۔ اگلا مقصد ہے سماجی خدمات کو فروغ دینا۔ ملک میں کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے حل کے لیے عوام کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ضروری ہے، لہٰذا بہت ساری سماجی خدمات کے ادارے ہوتے ہیں جو مختلف شعبوں میں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ سماجی خدمات کو فروغ دیا جائے۔ منصوبہ بندی کا ایک مقصد ہے معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا۔ جس طرح ہم نے دیکھا بھی اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا یعنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا منصوبہ بندی کے مقاصد میں شامل ہے، اسی طرح معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا بھی منصوبہ بندی کا ایک اہم مقصد ہے، اور اس کے تحت کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار کے مواقع لوگوں کو میسر آئیں۔ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ملک کی پیداوار میں اضافہ ہو، ملک میں مختلف صنعتوں میں سرمایہ کاری ہوتی رہے تاکہ ہمیں غیر ملکوں پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ لہٰذا معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا منصوبہ بندی کے مقاصد میں شامل ہے۔ منصوبہ بندی کے مقاصد کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے قومی پیداوار میں اضافہ۔ نمبر 2، بنیادی صنعتوں پر توجہ دے کر تیز رفتاری کے ساتھ صنعت کاری۔ نمبر 3، اناج کے تئیں ملک کو خود کفیل بنانا یعنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ نمبر 4، بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کروا کر ملک کی نفری قوت کو بروئے کار لانا۔ نمبر 5، محصول اور ملکیت میں عدم مساوات دور کرنا۔ نمبر 6، اشیاء کی قیمتیں مستحکم سطح پر رکھنا۔ نمبر 7، چھوٹے خاندان کی افادیت کو سمجھتے ہوئے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا۔ نمبر 8، افلاس دور کر کے طرز زندگی کے معیار میں اضافہ کرنا۔ نمبر 9، سماجی خدمات کو فروغ دینا۔ نمبر 10، معاشی شعبے کو خود کفیل بنانا۔ تو آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ سبق میں شامل دیگر اہم نکات کے متعلق ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات چیت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو چلتے چلتے اپنا ہوم ورک آپ نوٹ کر لیجئے۔ اصطلاحات کی وضاحت کیجئے۔ کون سی اصطلاحات ہیں؟ مشترک معیشت اور
5 سالہ منصوبہ بندی. تو یقیناً آپ اسے آسانی سے کر لیں گے. ویری گڈ. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.